अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हम मनहसुल कौम बहुत तज़ब्ज़ुब में हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनसे हम दो चार नज़र आते हैं। आज हम जानेंगे अक़वाम के बनने के असबाब क्या होते हैं और अक़वाम के बनने के बाद जब एक कौम बन जाती है वो किस अंदाज में परफॉर्म करे तो सोसाइटी के अंदर बेहतरीन अंदाज में जो नताइज है वो अवेल किए जा सकते हैं। आज जो तज़ब्ज़ुब है, हम दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, हम जो है वो एक कंबाइंड वे में किसी भी तरह की वर्किंग्स के अंदर जो है वो अपने आप को इंगेज करना नहीं चाहते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर रहते हुए यकीनन हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने किसी एक नज़रिए के ऊपर जो मुत्तहिद होंगे तो एक कौम जो है यकीनन जन्म लेती है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक कौम मिल के कर सकती है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी एक नज़रिया था जो पेश नज़र था और उस नज़रिए के ऊपर काम किया गया तो एक कौम बनी और एक इतने बड़े खित्ते के ऊपर जो है वो हमने ना सिर्फ एक कौम बनने के बाद इतने बड़े खित्ते को हमने अवेल किया बल्कि एक इस्लामी मुआशरे को जन्म देने की कोशिश की गई। और इससे कबल भी हम देखते हैं कि बहुत सी अक़वाम जो है वो यकीनन किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक नज़रिए के ऊपर जो है वो मुत्तहिद हुई और फिर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो चीज़ें हैं वो होती चली गई और एक मुआशरा जो है वो बेहतरीन अंदाज में जन्म लेता हमें दिखाई दिया। लेकिन आज करंटली अगर हम बात करें, एक तज़ब्ज़ुब है कि हम जो है वो बिखरे हुए लोग हैं, हम अपने आप को मुत्तहिद नहीं करना चाहते हैं और बहुत से मसाइल हैं। और सबसे जो अजीबोगरीब मामला है ये है कि हम अपने मसले को ही अपना मसला समझते हैं, सामने वाले को अपना मसला नहीं समझते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम खुद ही इन तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं और फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हम जानेंगे कि एक कौम कैसे जन्म लेती है, कौम की नशोनुमा कैसे की जाए, एक कौम जब बनती है तो एक कौम के बनने से उस मुआशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, और मज़ीद हम ये जानेंगे कि एक कौम जब बन जाती है तो वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो अवेल करता है हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी का मेंबर है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं और भाई प्रोफेशनल आप इंजीनियर हैं लेकिन डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर आप जो है वो हमें गुफ्तगू करते नज़र आते हैं, आप आवाम की तरबियत करते नज़र आते हैं, स्पेसिफ़िकली जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइड करते नज़र आते हैं कि वो किस अंदाज़ में इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, किस अंदाज़ में अपनी प्रेजेंस की वजह से मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो हर इंसान जब करेगा तो मुआशरा बेहतरीन अंदाज में नशोनुमा हासिल करेगा। और जो आज का नौजवान है जो तज़ब्ज़ुब में हमें नज़र आता है, आप जैसे लोग जब उन्हें गाइड करते हैं तो यकीनन उनको एक पाथ मिलता है, एक वे मिलता है जिसके ऊपर चल के वो अपने आने वाले वक्त को बेहतर बनाते हैं और अपनी प्रेजेंस की वजह से मुआशरे के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते नज़र आते हैं। बिला ताखिर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद शकील। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। मैं आगाज़ में आपसे ही जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक कौम क्या है? जी सबसे पहले तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत है। कौम का देखिए, कौम के जो लफ्ज़ी माने हैं वो माने हैं मजमूए के। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, इज्तिमा के। राइट, एक तो ये क्लियर हो गया, हमें उसके लफ्ज़ी मानों से भी हमें कुछ ड्रॉ करनी चाहिए एक चीज़। बिल्कुल सही, और वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। कौम कब बनती है, ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और मैं समझता हूँ अगर हम बनेंगे नहीं तो फिर हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। बेशक, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपनी उन कमज़ोरियों की निशानदेही करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम कौम नहीं बन रहे। वो क्या कमज़ोरियाँ हैं? हमारे सियासी इदारे और वो इदारे जो इश्तराक करते हैं, राइट, वो सिर्फ अशराफिया के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। सबसे क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान अल्फाजों में ये बात बता सकूं ताकि एक आम आदमी तक वो बात पहुंच सके। बिल्कुल सही, और वो उसी टाइम पे पहुंचेगी जब हम इसको वाज़ेह करके बताएंगे। राइट।
جب ان کا اشتراک جو ہوگا وہ عام آدمی کے فائدے میں نہیں ہوگا اور اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ جا رہے ہوں گے اشرافیہ کو، وہ جس صورت میں مرضی جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قوم کے بہت بڑے عنصر کو بیچ میں سے غائب کر دیا. تو یہاں پہ پھر قوم کا جو ہے وہ مجموعہ جو ہے اسی کو ہم نے برباد کر دیا. تو یہ تو ہماری ناکامی کے اسباب ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ قوم کی لفظی معنی کیا ہیں اور قوم کب پنپتی ہے، پھر یہ ڈسکشن کریں گے ہم. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ جب آپ انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھتے ہیں اور انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھتے ہوئے قوم کا سوچتے ہیں تو پھر یقیناً ایک قوم جنم لیتی ہے. اور جب ایک قوم جنم لیتی ہے تو یقیناً من حیث القوم جب وہ کام کرتی ہے تو جو نتائج ہیں وہ بہت زبردست آتے ہیں. بہت سی اقوام کی ایگزامپلز ہیں جو ہم ڈفرینٹ بکس کے اندر ریڈ کرتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود تھے. اور آج اگر ہم بات کریں انڈیویجول ڈفرینسز کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انڈیویجولی ہم اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ایسے کریٹ کیا گیا. اگر ہم اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں وہاں بھی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم کرنٹلی دیکھیں جابس کے اندر، بزنسز کے اندر، تو وہاں بھی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے میکسیمم جو ہے وہ گرو کرنا ہے، اپنے جو کلیگز ہیں ان کو کمپیٹ کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یقیناً ہم دوسروں کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کی نشوونما کے اندر یہ چیز کیسے نقصان پہنچاتی ہے؟ جی دیکھیں، میں اس کو اس طرح واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ جو ہندوستان تھا یہ پورا کٹھا تھا جس میں مسلمان بھی اور ہندو بھی رہتے تھے، برصغیر پاک ہند جس کو کہتے تھے ہم. تو وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ مسلمانوں کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم نے اپنا الگ وطن بنانا ہے. اس کے لیے انہوں نے فائٹ کی. اس کے لیے پھر ان کی بچوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے سب بڑوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے جو مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا اور وہ دیکھیں وہ اسٹرگل کتنی ہی زبردست طریقے سے اسٹرگل کی اور بالآخر ہم نے وہ مقصد اچیو کیا اپنا اور ہمارا پاکستان بن گیا، الحمدللہ بن گیا. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہاں، پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا اس مقصد کو ہم بھول گئے. ہم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا. ہمارے جو سیاستدان تھے یا ہمارے جو ادارے تھے ان لوگوں نے اس نہج پہ کام نہیں کر پائے. آج ہم پاکستان کی جو حالت ہے اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ ذمہ دار ہیں. آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. جب تک دیکھیں جو بڑی بڑی قومیں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی قوموں کے بننے کے چند اصول ہوتے ہیں، بڑی قوموں کے بننے کے چند پلانس ہوتے ہیں، منصوبہ بندی ہوتی ہے. جب تک آپ اس منصوبہ بندی پہ کام نہیں کریں گے، جب تک آپ کو آپ کے گول کا پتہ نہیں ہے، آپ کے اسمارٹ گول کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے اچیو کریں گے؟ یہاں پہ تو چیدہ گولز ہیں، وہ ہمارے سیاستدانوں کے چیدہ گولز ہیں، ہمارے اداروں کے چیدہ گولز ہیں. ہم صرف ان گولز کو پہ کام کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ جو عوام کو نہیں مل رہا. ہماری عوام جو ہے وہ ایجوکیشن کا بہت مسئلہ ہے، غریبوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، غریبوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، غریبوں کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اصل جو کام ہے ان کو تو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب تک ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ نہیں پنپے گا. آج ہم مختلف برائیوں کے شکار ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کون سی برائی نہیں ہے؟ میں کس برائی کا ذکر کروں؟ وہ چاہے جھوٹ کی بیماری ہو، وہ چاہے بے ایمانی کی بیماری ہے، وہ چاہے کسی کو حق سلب کرنے کی بیماری ہے، وہ چاہے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی بیماری ہے، وہ انصاف نہ ملنے کی بیماری ہو. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر معاشرے بنتے نہیں ہیں بلکہ بگڑتے ہیں. آج تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، وہ نظر آ رہا ہے اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. وہ آج جب آپ راستوں پر نکلیں، جب روڈوں پر نکلیں تو لوگوں کے ذہنوں پہ جو پریشانیاں ہیں، لوگوں میں جو ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے خیالات میں جو کشادگی نہیں ہے، لوگوں کے خیالات میں جو تنگ نظری ہے، لوگوں کو جو ایک ڈر کی فضا ہے، خوف کی فضا ہے، آزادی خیال کا خیال نہیں رکھا جا رہا، لوگوں کو اچھی بات کرنے پہ بھی ان کو سزائیں مل رہی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ہی ناکام ہیں. اور ہم تبھی کامیابی ہمیں ملے گی جب ہم ان تمام چیزوں کا حل نکالیں گے، مل بیٹھ کے آپس میں کوئی ڈائلاگ کریں گے، مل بیٹھ کے آپس میں کوئی راہ نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس راستے پہ چلنا شروع کریں گے. منزل تو بھی بہت دور کی بات ہے، تو ابھی تو ہم نے اسٹارٹ ہی نہیں لیا اس راستے پہ چلنے کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے بالکل دور ہو چکے ہیں. میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا ایک قوم کی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، اصل میں آپ نے پڑھا ہوگا دنیا کے بہت بڑے محققین ہیں جن میں ڈرینس اور جیمس کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے بہت کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں قومیں جو بنتی ہیں اصولوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں. قومیں جو بنتی ہیں وہ سچائی کو پکڑ کے بنتی ہیں. قومیں جو بنتی ہیں وہ جد و جہد پہ بنتی ہیں.
قومیں اسٹرگل پہ بنتی ہیں، محنت پہ بنتی ہیں، ایجوکیشن پہ بنتی ہیں، سائنس پہ بنتی ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے پہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے. صرف قومیں باتیں کرنے سے نہیں بنتی. آج اگر ہمارا ایک طبقہ ہے جو آ کے میڈیا پہ صرف باتیں کرتا ہے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف میڈیا پہ صرف باتوں سے تو نہیں بنیں گے. بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے؟ بیہائنڈ دا سین ہمارے ہم تمام لوگ کمزور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک بڑے پلان پہ کام نہیں کیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ایجوکیشن پالیسی جو کس طرف جا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ہیلتھ پالیسی کس طرف جا رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے نوجوانوں کو روزگار کس طرح سے دینا ہے. تو یہاں پہ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے. ہماری ایون پالیسیوں میں لیک کنٹینیوٹی کا لیک ہے، ٹھیک ہے نا. ایک گورنمنٹ آتی ہے 4 سال کام کرتی ہے، 4 سال کام کرنے کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ سارے کے سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ وہیں پہ پڑے رہتے ہیں، اور جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی وہیں پڑا رہتا ہے. آ کے وہ دوسرے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہیں، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار اس سے کیا ربط ہے اس کا. تو جب تک آپ کے پلاننگ نہیں ہوگی 25 ایئرس کی یا 30 ایئرس کی، جس طرح باقی ملکوں میں ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کا راز کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر یورپ نے ایک دور تھا جب یورپ میں بہت پسماندگی تھی، یورپ نے سائنس کو کتنا آگے کیا، یورپ نے کتنی ایجادات کی. آپ دیکھیں، آپ آج یورپ رول کر رہا ہے، تو ان کے پاس ایک کوالٹی آئی نا. انہوں نے R&D پہ توجہ دی، انہوں نے دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد کی. آج بھی آپ دیکھیں آئی ٹی کا جتنا نیٹ ورک ہے، آئی ٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یورپ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یا چائنا کر رہا ہے، یا یورپ کر رہا ہے. کتنا ہاتھ اس نے مسلم کنٹریز کا ہے. ہم لوگ تو بلکہ محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہم لوگ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنی کرسیوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنی حکمرانی کو بچانا چاہتے ہیں. آج دیکھیں عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام کا کس طرح روندا جا رہا ہے. اب شروع ہو جائیں یار، شام سے شروع ہو جائیں، لیبیا کو دیکھ لیں آپ، سوڈان کو دیکھ لیں، خرطوم کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. کتنے ملک، عراق کو دیکھ لیں، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کا مطلب یہ کہ ہم تو بالکل ہی زمین پہ گر گئے ہیں، اور ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب یہ مطلب بہت بڑی انڈیکیشن ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. اور اگر ہم پاکستان کے بننے کی بات کریں، آپ نے جیسے آغاز میں کہا کہ پاکستان کو بنانے کے اندر ایک نظریہ جو ہے وہ درپیش تھا. وہ نظریہ یہی تھا کہ 2 قومی نظریہ ہے، اور آپ نے ایک ایسے سوسائٹی کو جنم دینا ہے جہاں پہ آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اس نظریے پہ ایک قوم جو ہے وہ یقیناً متحد ہوئی، اور بڑے زبردست انداز کے اندر ہم نے نتائج بھی دیکھے، اور یہ تمام تر چیزیں موجود تھیں. اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں تمام تر چیزیں پہلے سے ڈکلیئرڈ ہیں، آپ نے یہ تمام تر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے. ہم ان سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے پاس سارا کنٹینٹ موجود ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر پا رہے؟ اصل میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس ایک ایسا دین ہے، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے قرآن پاک کی صورت میں. اور ہم دیکھیں اکثر لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تلاوت لگاتے ہیں گاڑی میں اپنی، یا گھروں میں تلاوت لگاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور تلاوت سنیں، اور اس سے ایک خاص روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اور جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو ہم نے تو پھر جو پیغام ہمیں ہمارے نبی نے دیا تھا اس کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے. اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں آج مسلمان جو ہے وہ حقیقی دعوانا مسلمان نہیں ہے. ہم نے ہر برائی وہ ہے جو ایک منافق آدمی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم ان برائیوں کی بیسس کے اوپر کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے تو، ہمارے نبیوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جب ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے، جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، جب ہم سنت کی پیروی نہیں کر رہے، جب ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے، وہ کس کنڈیشن میں ہم نے پیروی کر رہے ہیں؟ ہم تو بنیادی چیزوں کو پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. آج معاشرے میں جو تذبذب ہے، آج معاشرے میں جو بے چینی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس میں جھوٹ کا بولنا بھی ہے، جس میں لوگوں کا حق کھانا بھی ہے، جس میں کسی کے ساتھ انصاف کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہوں گے؟ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک ہم اس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اس کے حکم کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک تو ہم مزید نقصان کھائیں گے. اور آپ دیکھیے گا، اگر خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہم لائن میں نہیں آئے، ہم بھٹکے رہے، تو یہ عالم اسلام کا حشر ہوگا. اور جو حشر آپ دیکھیں کتنے ممالک میں ہو چکا ہے، اب یہ باری ان لوگوں کی ہے جو لوگ اب زندہ رہ گئے ہیں. اب الٹیمیٹلی یہی ہوگا. ہاں، ایک ہی راستہ ہے کہ آپ حق کے راستے کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ طاقت کا مظاہرہ بھی کریں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، جب ہم روحانی طور پہ ٹھیک ہوں گے، جب ہمارے روح کے اندر وہ سارا کچھ ہوگا، پھر ہم کھڑے ہونے کی ہمت بھی کریں گے اور کھڑے بھی ہوں گے. اور بزدل آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر لالچ ہوگی، جس کے اندر گریڈ ہوگا، تو بزدل ہوگا. جو بزدل آدمی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. آج یہی ہماری بزدلی ہے جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، جو مسلمان ممالک کتنی پریشانی کا شکار ہیں. لیکن بعض جو جن مسلم معاشروں میں یا جن ممالک میں اتنی سخت بھی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے.
مزید یہ بتائیے گا ایک بہترین قوم کی نشوونما کے اندر اسٹیٹ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ کا کردار تو بہت ہی بنیادی کردار ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے سامنے بلکہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ڈسکشن کی تھی یار کہ ریاست مدینہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اسی ماڈل کو فالو کر لیں، ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے اس ریاست میں ہر بندے کو اس کا حق دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، تمام لوگوں کے حقوق برابر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کسی میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرنی آپ نے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کو ہیلتھ کی کنڈیشن بھی ملیں گی، ہیلتھ کی سہولیات بھی ملیں گی، ہر بچے کو اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی ملے گا، ہر بچے کو جو غریب ہے اس کو کپڑے بھی ملیں گے، ہر بچے کو خوراک بھی ملے گی، ہر فیملی کو خوراک بھی ملے گی. تو یہ وہ ماڈل تھا جس کے اوپر لوگوں کا آپس میں ایک رشتہ بنتا تھا، لوگوں کا آپس میں ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ بنتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کنسیپٹ ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر ہر انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنے حقوق جب مل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ خوش بھی ہوتا ہے، اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا ملک ہمیں بہت پیارا ملک ہے ہمارا، اور ہمیں بہت عزیز ملک ہے ہمارا. لیکن ہمارے ملک میں دیکھیں قانون کی پاسداری نہیں ہے، ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک بنائے اشرافیہ کے لیے. جو کچھ ہو رہا ہے، اور بہت ساری مثالیں میں دینا چاہوں گا. مثال دیکھیں، ایک غریب آدمی کی جو پینشن ہے آپ اس کی پینشن ختم کر رہے ہیں، ایسا ہی ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ طبقہ جو پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے یار. اگر آپ ان کی تنخواہ 900% بڑھا دیں گے، اور ایک غریب آدمی کی پینشن جو اس کا بنیادی حق ہے، جس کے سر کے اوپر اس کے بچے پلتے ہیں، جس کے سر کے اوپر اس کی مائیں بہنیں، اور دیکھیں یہاں پہ ایک بندے کو پینشن ملتی ہے، اس کا پورا گھرانہ جو ہوتا ہے، اس کا پوری فیملی جو ہوتی ہے سروائیو کر رہی ہوتی ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ ایک انڈیویجول نے اگر پوری سروسز دی ہیں اور سروسز دینے کے بعد بڑھاپے کی ایج میں اگر اس کو پینشن دی جا رہی ہے تو اس کو بھی ڈسکنٹینیو کر دینا ناانصافی ہے کہ اس نے پوری زندگی اپنے ایک ادارے کے لیے صرف کر دی، خدمات دی اپنی، اور اس کے صلے میں اگر اس کو بڑھاپے میں کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں وہ بھی اگر اس سے چھین لیے جائیں تو پھر وہ کہاں جائے گا. اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو بہت بہترین انداز میں کی جا سکتی ہیں اگر ہم لوگوں کے مسائل کو مکمل طور پہ جان سکیں. جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، اگر وہ انڈیویجولی تمام تر چیزوں کو دیکھیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کن طرح کے پرابلم سے گزرا ہوتا ہے اس ایج میں، جس ایج کے اندر اب اس کے پاس نہ تو یہ سکت ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایسی ہے کہ وہ پراپرلی جو ہے وہ کوئی بھی انیشیٹو لے سکتا ہے بزنس کے حوالے سے. اگر اس سے آپ یہ تمام تر بینیفٹس چھینیں گے تو یقیناً وہ بہت زیادہ تذبذب میں، بہت پرابلمس میں چلا جائے گا. اور یہ اسی انداز میں ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم مزید جانتے رہیں گے کہ قوم کی نشوونما کیسے ممکن ہے اور ہم نے اب اگین ایک قوم کیسے بننا ہے. اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. بہت اہم بات کی شکیل صاحب نے کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے اگر اسٹیٹ یہ ڈیسیجن لے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو پھر یقیناً عوام بھی اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گی. آج جب ہمیں حقوق نہیں ملتے تو ان حقوق کی خاطر جو ہے وہ یقیناً ہم بہت کوشش کرتے ہیں، اور جب پھر اس کوشش کے بعد بھی ہمیں حقوق نہیں ملتے تو ہم اپنے فرائض سے بھی غافل نظر آتے ہیں. اور اس وجہ سے جو ایک قوم ہے اس کے بننے کا جو ایک مقصد، ایک نشوونما ہوتی ہے، اس کے بننے کا ایک جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو ہم فالو نہیں کر پاتے ہیں. مزید بھی آپ اس سے جانیں گے. مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ ایسی اقوام کی آپ ایگزامپلس شیئر کر سکیں جنہوں نے کسی ایک نظریے کے اوپر کام کیا اور ایک قوم بن کے دکھایا. جی بالکل. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اور وہ قومیں جو بالکل پسی ہوئی قومیں تھیں جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جن میں اگر چائنا کی مثال کوٹ کرنا چائنا بالکل ایسا چائنا، تو چائنا نے آج اگر پوری دنیا کی سپر پاور ہے، بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا فیوچر میں سب سے بڑی سپر پاور بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہ معیشت پروڈکشن کے حوالے سے بہت اپنی پروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے ذریعے اصول کیا تھے. وہاں پہ کرپشن کو سختی سے لیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کا کوئی منسٹر بھی کرپشن کرے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایسا ہی. وہ کتنی محنتی قوم ہے یار. وہ دیکھیں ان کی محنت کا تو اندازہ یہ ہے کہ یار وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اتنے گھنٹے کرنے کے بعد پوری دنیا کے لیے پروڈکشن کر رہے ہیں. دنیا کی کون سی چیز ایسی چیز ہے جو وہاں پہ نہیں بن رہی؟ بالکل ایسے. تو ایک تو انہوں نے اپنے لیے گول متعین کیا کہ یار ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ایسی مطلب یہ ایسا پلان تھا جس کی ضرورت پوری دنیا کو ہوتی ہے. آج چائنا میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو ان کا بچہ ان کے معاشرے کا ہر فرد جو ہے ان کے ساتھ یکجا ہو کے وہ کام کر رہا ہے. اور
انہوں نے پلاننگ دیکھیں کیا کی ہے. وہ دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی کیا ضرورت ہے, وہاں پہ جا کے وہاں پہ وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ پورا ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں. فیزیبلٹی بنا کے ان کا ایک کمبائنڈ سیل ہے جہاں پہ وہ اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں. وہاں پہ پھر وہ ڈسکس ہوتی ہیں, ڈسکس ہونے کے بعد پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں بن کے وہ ان ملک کے لیے آتی ہیں, ان میں مارکیٹنگ ہوتی ہے. اور ایون اتنی اسپیسیفکلی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا نیڈس ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ جاتے ہیں سعودی عربیہ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تسمیہ, وہاں پہ جانماز, وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں چائنا سے بن کے آتی ہیں. تو دیکھیں صرف ایک یہ جو فیکٹر ہے کتنا بڑا ایونٹ ہے جس میں وہ کتنے بلین آف ڈالرز کماتے ہوں گے. اس طرح سے پاکستان میں آپ دیکھیں, پاکستان میں کون سی چیزیں چائنا سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پلاننگ تھی, اب معیشت کو جو انہوں نے اپنے آپ ٹھیک کیا ہے, اور اس میں گورنمنٹ سے لے کے ان کے اداروں سے لے کے ان کی عوام سے لے کے ان کا جو فرد ہے, ان سب کی کنٹریبیوشن ہے. آج وہ دنیا کی نمبر 1 قوم ہے معیشت کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں کہ ان کا گول ہے جو انہوں نے اچیو کیا ہے, اور مزید وہ کس طرح سے R&D کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ IT کی ٹیکنالوجی میں دیکھیں. اب آپ وہ اینڈرائڈ کا متبادل لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب ان کی جو ڈیپینڈنسی ہے باقی دنیا کنٹریز سے ختم ہو گئی. اب وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے سر انڈیویجول بیسس پہ کر رہے ہیں. جی, بہت اہم آپ نے اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی, اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے سے بعد آزاد ہونے والا جو ملک ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یوز ہوتی ہیں, اور ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا, اور ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکے, اور بلکہ ہماری جو اخلاقی طور پہ ہماری جو پستی ہے وہ مزید جو پستی کا شکار ہے, اور بہت سے ایسے معاملات کے اندر ہم انگیج ہوتے چلے جا رہے ہیں جو آنے والے وقت کے اندر بہت عجیب و غریب جو نتائج ہیں یقیناً اس سے ہمارے سامنے آئیں گے. میں مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر, ہمیں جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ٹرین کیا جا رہا ہے, فیوچر کے اندر جو ہم نے سروسز دینی ہے جن کے لیے ہمیں ابھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ہے؟ جی, میں بلکہ بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ایجوکیشن پہ کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی. ایجوکیشن کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے, اور صرف یہی کام ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن میں سے پیسے کس طرح کما رہے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ, کیونکہ میں خود انجینئر ہوں اور میرا اکثر واسطہ رہتا ہے, اور میں ایک پلیٹ فارم بھی چلا رہا ہوں جس کا نام ہے انجینئرز نیکسس. اس سے ہم جو ہمارے ڈفرینٹ جو پبلک اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں انجینئرنگ کے, ان میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان میں ہم ان کی انٹرپرینورشپ کی ٹریننگس دیتے ہیں ان کو. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے, ہمارے جو انجینئرس ہیں وہ دنیا کے باقی انجینئرس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا جو کوریکولم ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو پا رہا, اگر ہو بھی رہا ہے تو بہت چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم انجینئرس کو جو اسکلس ہیں وہ نہیں دے پا رہے, پریکٹیکل اسکلس یہاں پہ, کیونکہ انڈسٹریز اس انداز میں نہیں ہے. پریکٹیکل اسکلس وہ جب وہ بچے وہاں سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو ان میں ایک تو سافٹ اسکل کی بہت کمی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, اور دوسرا ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس نہج پہ ہو نہیں پا رہی, کیونکہ آپس میں جو کوآرڈینیشن دنیا کے باقی ممالک دیکھ لیں, جو انجینئرس ہوتے ہیں ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے انڈسٹریز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, انڈسٹریز, فیکلٹی ممبرس اور ساتھ جو انجینئرس ہوتے ہیں ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے. اور جب بچے ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں تو وہاں پہ ان کی اصل جو مسائل ان کو حل کرتے ہیں انجینئرس. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ ان کے لیے ایک فیزیبلٹی تیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک انڈسٹری میں کوئی پرابلم ہے, ان کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے یا ان کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو اس طرح کے طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ ریکٹیفائی کرنا ہے ان پرابلمس کو. تو یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا کوئی کام ہو نہیں رہا جس سے انجینئرس گرو کر سکیں. اب یہ انجینئرس کو پھر دوسری بات یہ کہ پھر ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں, پھر وہ دوسری فیلڈز میں آ جاتے ہیں بدقسمتی سے. کوئی انجینئر کہیں بینکنگ میں جا رہا ہے, کوئی انجینئر کہیں CS کے ایگزام دے کے اپنا بیوروکریسی میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے انجینئرس کو بنایا تو ان کو پھر نوکریاں بھی دیں, ان کے لیے بھی سوچیں بھی کچھ. تو یہاں پہ تو کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ تمام پالیسیز وہ ہیں جو ڈیسیجن میکرز کو دیکھنا ہوگا تاکہ جو نوجوان ہیں وہ مطمئن ہوں اپنی اسٹڈیز سے, اور مطمئن انداز میں اپنی جب زندگی وہ گزاریں گے تو یقیناً قوم کے لیے وہ کچھ کرنے کا جذبہ جو ان کے اندر موجود ہے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں گی, اور جس سے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. میں شکیل صاحب آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا, اگر ہم بات کریں اسلامک کنٹریز کی, ہم ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ اسلام کو سیکھنا بھی آسان ہے,
اسلام پہ عمل درآمد کرنا بھی آسان ہے، تمام تر چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ہم دیکھتے ہیں جیسے انجینئرس کی آپ نے بات کی، اگر ہم کریکولم کی بات کریں تو ہمارے کریکولم کے اندر اسلامک اسٹڈیز کے ریلیونٹ ایز سچ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ایک ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں آپ جب ماسٹرز کرتے ہیں اٹ مینس کہ آپ نے 16 ایئرس ٹو 18 ایئرس جو ہے وہ اسٹڈیز کو دیے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنی اسلامک اقدار کو مکمل طور پہ نہیں سیکھ پاتے ہیں، بنیادی چیزوں سے بھی آپ جو ہے وہ آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکول ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز کے اندر جو ایجوکیشن کا ایک انداز ہے، اس میں اسلامک چیزوں کو ایڈ آن کرنا کیوں لازم ہے اور ایڈ آن ہونے سے کیا جو بینیفٹس ہمیں ملیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں کسی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم بچوں کو کچھ سکھائیں گے نہیں تو بچے کس طرح گرو کریں گے۔ آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ہم سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی نہیں ہے۔ ہمارے اسکولوں میں دیکھیں، ہم ایک تو یہاں پہ ایک طبقاتی سسٹم ہے ایجوکیشن میں، ایک طرف ہم تیار کر رہے ہیں او لیولز کو، ایک طرف ہم تیار کر رہے ہیں اردو میڈیم کو، ایک تو ہمیں یکساں نظام دینا پڑے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے پھر ہمیں بیسکلی بچوں کو پریکٹیکلی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ان کو تیار ہی نہیں کر پا رہے، ان کو وہ اسلامی اقدار بتا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اس نہج پہ تیار کیوں نہیں کر رہے ہم؟ کیونکہ ہمارا نصاب جو ہے وہ اس پہ میٹ اپ نہیں کر رہا۔ ہمیں سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بچے کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ کے لوگوں کے کیا حقوق ہیں، آپ نے اگر لوگوں سے بات کرنی ہے کس طرح سے بات کرنی ہے، آپ نے اگر ٹریفک سگنلز کے بارے میں آپ کو آشنائی نہیں دی جاتی، آپ کو بنیادی حقوق کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں وہ نہیں بتائی جاتی ہیں، تو اس لیے دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کلچر کی طرف مائل ہیں۔ وہ کیوں مائل ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک یلغار ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں وہ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کلچر دیکھ رہے ہیں، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے وہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اسکولوں میں ہم ایسی بریڈ تیار نہیں کر رہے جو ہمارے مذہب کے ساتھ میچ کر رہی ہو۔ تو جب تک ہم وہ بریڈ تیار نہیں کریں گے تب تک ہم انہی چیزوں کا شکار رہیں گے، اور آج اسی وجہ سے ہماری یہ جو جنریشن ہے بہت ہی کنفیوز بھی ہے، اور اس نے اختیار کر لی ہے اپنی ویسٹرن کلچر کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ اپنے نصاب میں بنیادی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، اور اس کو بنیادی طور پہ ہمیں قرآن کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا، اور قرآنی طور پہ جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اور ہمارے بچوں کی جو تربیت کی گئی ہے اسلامی معاشرے میں، ان کی تربیت ہمیں وہیں سے شروع کرنی پڑے گی، بگ فرام دا کلاس فرسٹ۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو انہی چیزوں کا شکار رہیں گے جن کا آج ہمیں ہے۔ مزید یہ بتائیے گا کہ اب بینگ اے قوم ہم نے کون سے ایسے سٹیپس لینے ہیں تاکہ ہم ایک بہترین قوم کو جو ہے وہ جنم دے سکیں یا ایک بہترین قوم بن سکیں؟ جی بالکل، دیکھیں جب تک سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح کے فیکٹر میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو واش کر دینا جس کی بنیاد پہ ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک حد تک تو ہر کوئی انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے، وہ اسلام میں بھی آپ کو ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ ایکسیڈ کریں گے کسی بھی چیز میں تو آپ نقصان کر جائیں گے۔ اس لیے اپنے ملک کا سوچیں، اور یہ جو سب سے پہلے میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج اگر ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں آج کیونکہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جب تک آپ ایک نہیں بنیں گے، ملک کے لیے سوچیں گے نہیں، جب تک ادارے جو ہوں گے وہ ان کو ساتھ ایک اشتراک نہیں کریں گے اور ملکی حالات کو پروان نہیں چڑھائیں گے، دیکھیں ملک میں جو برائیاں ہیں ان کو کون ختم کرے گا؟ ان کو عوام تو ختم نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسے یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، بہت اہم بات کی آپ نے کہ جو سیاسی ہماری پارٹیز ہیں وہ بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع میں نظر نہیں آتی۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں وہ تو الگ ہے، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی کسی ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ متحد ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور اسی انداز میں تمام ہی جو ڈومینس کے اندر ہم بات کریں تو جو پروفیشنلز ہیں، انجینئرس کی آپ بات کر لیں، وہ بھی کسی ایک نقطہ کے اوپر جو ہے وہ کمبائنڈ نہیں ہے۔ تو اسی کا آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا مطلب مائنڈ سیٹ ہمیں دے دیا گیا، یا ایسا ہمارے اندر ایسا کیا چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی پروفیشن میں رہتے ہوئے ایک ہی چیز کرتے ہوئے ہم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ جی یہ دیکھیں یہ ایک بڑی واضح بات ہے، دیکھیں ہم ملٹی ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن ایک نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ڈائریکشن ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ ہم ملک کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم ملک کے لیے کام کریں تو پاکستان آج کہاں ہوتا؟ کہ آج اگر ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے 70 سال سے تو ہم اس طرح سے IMF سے قرضے لیتے؟ جتنے قرضے ہم لے چکے ہیں آج تک، تو ان سے کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ کوئی یہ مجھے بتا دے یار۔ میرا ایک سوال ہوگا کہ یار قرضوں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرضوں کو آپ نے استعمال بھی ٹھیک نہیں کیا۔ قرضہ تو لیا جاتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، انڈسٹری کو گرو کرانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے انڈسٹری کی، اور جب آپ قرضے لے کے قرضے ہی واپس کر رہے ہیں تو پھر آپ قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ پھر سے اچھا نہیں ہے کہ یار آپ قرضے نہ لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے ریونیو کے ریسورسز خود جنریٹ کریں اور کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے ریونیو میں وہ ختم کریں۔ تو
تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت کچھ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. جو بنیادی چیزیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے پھر ہم ٹھیک ہوں گے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ تمام تر چیزیں ہم سنتے ہیں, جو مسائل ہے ان کو تمام ہی لوگ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام اب چاہتی ہے کہ آپ کوئی سلوشنز کی بات کر سکیں. تو اب بینگ اے سوسائٹی ممبر, اب مجھے ایسا کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو امپروو کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکوں, یا ایک پولیٹیشین ہے وہ ایسا کیا ڈیسیجنس لے, ایسی کیا کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرے کہ وہ اپنے ڈومین میں کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو امپروو کرنے میں کوشاں نظر آ سکے. وہ ایسی کوئی چیزیں جو آپ ان کے سلوشنز کے حوالے سے ہمیں شیئر کر سکیں. جی دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ آنے والے دور میں جب الیکشنس ہوں گے تو اس سے پہلے آپ ایک لاہ عمل بنا لیں, اپنی ڈائریکشن پکڑ لیں, اور یہ جو انٹرسٹ واچنگ پالیسی ہے اس کو چھوڑ دیں. چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, ادارے ہیں, پولیٹیشینس ہیں, پارٹیاں ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں. ٹھیک, ملک کو سوچنے کے بعد ایک پالیسی بنا لیں, 25 سال کی پالیسی بنا لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے پاکستان میں. اب پاکستان میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ نے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ لوگوں کو گھر دینے ہیں, لوگوں کی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے, بچوں کو اپنے اس نہج پہ تیار کرنا ہے کہ وہ بچے ہمارے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ جابس کا ایشو ہوگا. آپ نے بچوں کو انٹرنیشنل لیول پہ تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو باہر جا کے کمپیٹ کر سکیں, باہر اچھا پرفارم کر سکیں. آپ یہ سوچ لیں, سوچنے کے بعد اسٹرکٹ قسم کی ریگولیشنس لگائیں تعلیمی اداروں کے اوپر, ان کو واچ کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بالکل صحیح, واچ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ان کو ان کے سلیبس میں چینجز لے کے آئیں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے. اس کے بعد اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹھیک کریں, انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں, ان کو ریپڈ جو ہے انصاف ملنا چاہیے. آج جو اتنی ڈیلیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے, اور معاشرے کا ہر انسان یہ سمجھے کہ یار میں واقعی میں ہمارے جو ڈائریکشن ہم نے ٹھیک پکڑ لی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے سوچیں گے اور اپنی پلاننگ کو بہتر کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک منزل ہوگی. اور جب آپ نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اور سچائی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھنے کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ملک ٹھیک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں پھر 10-12 سال میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے پھر اتنا ہی اور تباہ ہو جائیں گے آپ. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اہم آپ نے یہاں پہ باتیں کی ہیں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو اگر ہم اپنا لیں, اور آج ہی سے ان تمام تر چیزوں کو اپنانا ہوگا, آج ہی سے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ڈیسیجنس لینا ہوں گے, تو پھر کچھ وقت کے بعد یقیناً ہم جب انالیسس کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ یقیناً فیل کریں گے, اور بہتر انداز میں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں گے ان فرنٹ آف ورلڈ. اور یقیناً ابھی جو کرنٹلی حالات ہیں پاکستان کے, اگر ہم کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہم پستی کا شکار ہیں. بہت سے مسائل ہیں, اور مسائل ہی کے اوپر ڈسکشنز ہم سنتے نظر آتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر. اپنے مسائل ہی کو ہم ڈسکس کرتے نظر آتے ہیں, اور سولوشنز کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس جو ہے وہ نہیں آن پاتے ہیں, اور پرابلمس جو ہے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ہم نے یقیناً یہ اسٹیپس لینا ہوں گے, ان تمام تر چیزوں کو کرنا ہوگا تاکہ کچھ وقت کے بعد, کچھ عرصے کے بعد ہم جو ہے وہ کسی ایسے سٹیج پہ پہنچ سکیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ فیل کر سکیں, بہتر جو ہے وہ اپروچ میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکیں, اور دنیا کے ساتھ کچھ حد تک مقابلہ کرنے میں ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس حوالے سے فیل کر سکیں کہ ہم یہ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں. بہت سی اقوام کی ایگزامپلز ہیں, جیسے کوٹ کیا آپ نے یہاں پہ چائنا کی ایگزامپل کو آپ نے کوٹ کیا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پہلے سے موجود ہیں, اس طرح کی کیس سٹڈیز ہیں جو ہم چیزیں کرتے نظر آتے ہیں. مزید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں کیس سٹڈیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی, کہ انہوں نے کس انداز میں ڈیولپ کیا خود کو, کس انداز میں اپنے ڈسپلنس کو جو انہوں نے جو ہے وہ اپنایا. اور وہاں پہ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایٹومیٹکلی ان چیزوں کو اپنا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ایسے ٹاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید میں نے کوئی مسٹیک کر دی ہے, پھر وہ بھی اس سے اوائڈ کرتا نظر آتا ہے. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے ہمارے, ہم اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیں, پروفیشنل لائف میں دیکھیں, کہ اگر ہم کوئی اچھا ڈیسیجن لیتے ہیں جو بالکل لا کے عین مطابق ہوتا ہے اور جس کے اندر یقیناً امپلائر کو بھی فائدہ ہوتا ہے, تو ہمیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ آج سے کیسے اتنے شریف ہو گئے. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک مینٹلٹی ہے وہ کیا ہمیں روک دیتی ہے کام سے؟ یا دیکھیے, اصل میں معاشرے میں اگر برائی پنپ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی کا بول بالا ہوتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ معاشرے میں برائیاں بڑی سپیڈ سے پنپ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں جلدی اچیو کر لیتے ہیں اپنے برے ٹارگٹس کو, اور جو بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں جو واقعے میں اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہے یہ کام غلط ہے, وہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتے,
وہ اتنا ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی معاشرے کے اداروں سے, معاشرے کے لوگوں سے. لیکن جو باحوصلہ انسان ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ہمت نہیں ہارتا ہے. بہت اہم آپ نے بات کی کہ جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں یقیناً وہ پھر اہم انداز میں کام کرتے ہیں اور بڑا زبردست جو ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کوئی پیغام جو آپ آڈینس کے لیے دینا چاہیے آج کے پروگرام کے حوالے سے. یار آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اب آپ کے پاس کوئی روم نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلا, آپ نے اپنی برائیوں سے نجات نہ حاصل کی, آپ اسی روش پہ برقرار رہے, تو پھر وہ دن دور نہیں جب ہمارے پاس کچھ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے. تو خدارا یہ بہت بڑا علام ہے, ہمیں اس کو سمجھ جانا چاہیے. ہمارے ایک ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے, چاہے وہ ہمارے حکمران ہو, چاہے وہ ہمارے اداروں کے مالکان ہوں, چاہے وہ ہم ہوں, چاہے وہ عوام ہو. ہر ایک بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار اب بہت ہو گئی ہے, اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور معاشرے کا ایک اچھا شہری بننا ہے, معاشرے کا اچھا لائر بننا ہے, معاشرے کا اچھا ڈاکٹر بننا ہے, معاشرے کا اچھا سپاہی بننا ہے, معاشرے کا اچھا وزیر اعظم بننا ہے, اچھا وزیر بننا ہے. ہر کام میں ہم نے اچھائی کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ٹائم آپ کو اجازت نہیں دے گا اور آپ پھر بہت نقصان کھا لیں گے. بہت اہم پیغام دیا آپ نے, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا. آپ نے بہت زبردست انداز میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کی, بہت جامع انداز میں تمام تر ٹاپکس کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کی. اور آج جو ہم نے جانا ہے کہ ہماری ایک قوم کی نشوونما کیسے کی جا سکتی ہے. یقیناً اب ایک قوم جو بنی آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو قوم ہے یہ وہی قوم تھی جس نے ایک ملک کو جنم دیا, اور پاکستان جیسے خطے کے اندر ہم ابھی رہتے ہیں. یقیناً اس کے اندر بہت محنت, بہت ایفرٹ کی گئی. اس وقت دوبارہ سے اس قوم کو اسی چیزوں کے اندر لے کے آنا ہے. ہم نے وہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کریٹ کرنا ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو اپنانے کے لیے یقیناً ایک ولنگنیس ہونا بہت لازم ہے کہ ہر سوسائٹی ممبر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ان تمام تر چیزوں کو مجھے اپنانا ہے اور مجھے بینگ اے سوسائٹی ممبر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ان تمام تر چیزوں کو ہم کریں گے تو یقیناً یہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا. میں اگین آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑے زبردست انداز میں آپ نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.